क़याम पाकिस्तान को अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। मुझे अच्छी तरह याद है, वो रमज़ान का आखिरी अशरा था। ताख़रातों में शब बेदारी का सिलसिला जारी था। मस्जिदें आबाद और लोगों के दिल खुशियों से मामूर थे। वो इस माह मुबारक की रहमतों और फजीलतों से भरपूर इस्तिफ़ादा कर रहे थे। मगर कुछ बदबख्त ऐसे भी थे जो इस ज़र्री मौके से फ़ायदा उठाने के बजाय अपने नामाए आमाल की स्याही को मज़ीद गहरा करने में मसरूफ़ थे। उस रोज़ सुबह ही से मेरी तबीयत नासाज थी। मैं थाने से भी जल्दी उठाया था और तरावी की अदायगी के लिए मस्जिद में नहीं जा सका था। इशा की नमाज के बाद मैं अपने क्वार्टर में बिस्तर पर लेटा आराम कर रहा था कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। यकीनन कोई अहम मामला दरपेश था, वरना मैं शबीना ड्यूटी वाले अमले को अच्छी तरह समझाया था कि इंतहाई नागुज़ीर हालात ही में मुझे बुलाया जाए। उस वक्त भी मुझे अच्छा खासा बुखार था। मैंने बिस्तर छोड़ा और सहन को अबूर करके अपने क्वार्टर का बैरूनी दरवाज़ा खोल दिया। सामने हवलदार खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा और पूछा, क्या बात है सूबे खान? वो इस्तरारी लहजे में बोला, आपको बेआराम करने के लिए माजरत चाहता हूँ मलिक साहब, लेकिन मामला ही कुछ ऐसा है कि आपको चलना होगा। ऐसा क्या हो गया है? मैंने इस्तफसार किया। मोहल्ले बख्तेवाला में डकैती की वारदात हो रही है। डकैती की वारदात हो रही है? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम कहना क्या चाहते हो सूबे खान? वारदात हो रही है, ऐसे तुम्हारी क्या मुराद है? मलिक साहब, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हवलदार सूबे खान उलझन आमेज लहजे में बोला। उधर थाने में एक बंदे ने इत्तला दी है कि उसके पड़ोस में डकैती हो रही है। ये मोहल्ला बख्तेवाला से आया है। आप कहें तो फजलदीन नामी उस शख्स को यहीं आपके पास ले आता हूँ। मैं अपनी ख़राब तबीयत को चश्मे ज़दन में भूल गया था। मोहल्ला बख्तेवाला मेरे थाने से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने हवलदार से पूछा, फजलुद्दीन ने अपने घर का पता क्या बताया है? हवलदार ने मुझे मज़कूरा एड्रेस समझा दिया। वो गली मेरी देखी हुई थी। मैं पहले भी एक दो मरतबा उस तरफ जा चुका था। मैंने हवलदार को मुखातिब करते हुए कहा, तुम फौरन 2 सिपाहियों को लेकर मौका वारदात पर पहुंचो। मैं भी तैयार होकर तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूं। सूबे खान जाने लगा तो मैंने कहा, और हाँ, अगर तुम चाहो तो ज़्यादा सिपाहियों को ले जाओ। पता नहीं वहाँ क्या सूरत हाल पेश आ जाए। ज़रा होशियारी से हर कदम उठाना। डाकुओं का कुछ भरोसा नहीं होता। जब उनकी जान को ख़तरा दरपेश हो तो वो घर के अफराद को यरगमाल बनाने की भी कोशिश करते हैं, और बसा औकात तो एक आध बंदा फड़काने से भी गुरेज नहीं करते। जो लोग बरकतों और रहमतों वाले इस मुक़द्दस महीने में डकैती जैसे मकरू फेल से बाज नहीं रह सके, उनसे कुछ भी बैद नहीं है। आप फिक्र न करें जनाब, मैं बहुत एहतियात से काम लूँगा, सूबे खान ने पुरयकीन लहजे में कहा और रुखसत हो गया। हवलदार के जाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी अपनी वर्दी पहनी, सर्विस रिवॉल्वर को होस्टर में उड़सा और बख्तेवाला जाने के लिए रवाना होने से पहले थाने में झांक लिया। मुझ पर नज़र पड़ते ही एएसआई असलम बाजवा ने मुझे सैल्यूट किया और मौतब लहजे में बताया, मलिक साहब, आपके हुक्म ब मौजिब हवलदार 4 सिपाहियों के साथ बख्तेवाला जा चुका है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे यार, ये बुखार वुखार क्या अहमियत रखता है। मैं थाने से बाहर निकल आया। तुम थाने में ही रुको, मैं अभी उन डाकुओं को आनी जेवर पहनाकर थाने ला रहा हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। एएसआई ने बहस मुनासिब न समझी और वापस थाने की इमारत की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद मैं मोहल्ला बख्तेवाला में मौजूद था, लेकिन उस वक्त तक बसात उलट चुकी थी। बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि जब हवलदार 4 सिपाहियों को लेकर जाए वारदात पर पहुंचा, उस वक्त तक डाकू अपना काम करके वहां से 9-11 हो चुके थे। मैं जब मज़कूरा मकान पर पहुंचा तो एक रूह फरसा खबर मेरी मुंतज़िर थी। डाकू अपना काम तो कर ही गए थे, लेकिन जाते जाते साथ उस घर की एक जवान लड़की को भी उठा कर ले गए थे। सफ़िया नामी मज़कूरा लड़की की उम्र 18 साल के लगभग थी और ईद के बाद उसकी शादी होने वाली थी। डाकुओं की तादाद 2 बताई गई, जो सफ़िया के कपड़े, जेवरात और ख़ुद उसे भी उठा कर ले गए थे। वो 2 घोड़ों पर वहां पहुंचे थे, जिन्हें उन्होंने मकान के अक़ब में बांध रखा था। सफ़िया के घर का एक दरवाज़ा अक़बी जानिब भी खुलता था। डाकुओं ने राह फ़रार इख्तियार बिल्फाज दीगर वापसी के लिए वही दरवाज़ा इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता था जैसे वो उस घर से अच्छी तरह वाक़फ़ियत रखते थे, क्योंकि जिस वक्त मोहल्ले के अफराद घर के बैरूनी दरवाजे पर जमा डाकुओं से निमटने की सबीलें सोच रहे थे, डाकू निहायत खामोशी से पिछली जानिब से घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल गए थे। घर के अंदर एक कोहराम बपा था। सफ़िया की वालदा की हालत खासी नागुफ्तबा थी। वो बार बार बेहोश हो रही थी। उस घर में सिर्फ 3 अफराद रहते थे, मगविया सफ़िया,
اس کی والدہ زینت بی بی اور والد قادر بخش۔ صفیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ عید کے بعد اس کی شادی طے تھی۔ صفیہ کی شادی ملک ارشد نامی ایک نوجوان سے ہونا تھی جو باغبان پورا کا رہائشی تھا اور کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ حوالدار صوبے خان اپنی ناکامی پر خاصا جھنجھلایا ہوا تھا، حالانکہ یہ اس کی ناکامی نہیں تھی۔ اگر اس کی موجودگی میں ڈاکو لڑکی کو اٹھا کر فرار ہوتے تو اسے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ صوبے خان خواہ اس واقعے کا بہت زیادہ اثر لے رہا تھا۔ میں اسے ایک طرف لے گیا اور اس کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں نے 2 سپاہیوں کو واپس تھانے بھیج دیا۔ پھر میں نے سب سے پہلے موقع واردات کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل ایک عام سا مکان تھا۔ دونوں کمرے مکان کے پچھلے حصے میں واقع تھے۔ ان کے آگے صحن تھا اور پھر بیرونی دروازہ تھا۔ 2 کمروں میں سے ایک کا دروازہ مکان کے عقبی جانب بھی کھلتا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ڈاکو اسی دروازے سے فرار ہوئے تھے۔ مغویہ کے والد قادر بخش کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ صفیہ اسی کمرے میں تھی جس کا دروازہ گھر کے پچھواڑے کھلتا تھا۔ موقع واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں پر موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ اس کارروائی میں رات کے تقریباً 10 بج گئے۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا۔ دونوں کمروں کے آگے ایک وسیع برآمدہ تھا اور باورچی خانہ و باتھ روم وغیرہ بھی صحن ہی میں بنے ہوئے تھے۔ صحن میں جامن یا غالباً آم کا ایک پیڑ بھی استادہ تھا جس کے نیچے 2 بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے میں نے قادر بخش کے پڑوسی فضل دین کا بیان نوٹ کیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تھانے آ کر اس واردات کی اطلاع دی تھی۔ فضل دین کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک دکاندار تھا۔ محلے کے بازار میں اس کا کریانہ اسٹور تھا۔ میں نے اس کے ضروری قوائف نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، فضل دین تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے پڑوس میں 2 ڈاکو گھسے ہوئے ہیں؟ ملک صاحب وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، میں اپنی دکان بند کر کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے قادر بخش کے گھر کے عقب میں 2 گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے۔ جب میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو 2 ڈھاٹا پوش افراد کو قادر بخش کے دروازے پر دیکھ کر چونک اٹھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں ان کے قریب پہنچتا وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ غالباً انہوں نے پہلے دستک دی ہوگی، پھر جیسے ہی دروازہ کھلا ہوگا وہ بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد تم فوراً تھانے چلے آئے ہمیں اطلاع دینے؟ نہیں جناب، میں فوراً تھانے نہیں آیا تھا، بلکہ میں نے پہلے اپنے طور پر تصدیق کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ملک صاحب، میں ان دونوں کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگر ان کے چہروں پر ڈھانٹے نہ لگے ہوتے تو شاید میرا اس طرف دھیان بھی نہ جاتا، لیکن وہ جس حلیے اور پرسرار انداز میں قادر بخش کے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور فضل دین کا بیان طولانی ہونے لگا تو میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، پھر تم نے کس طرح تصدیق کی؟ میں نے فوراً اپنی بیوی کو اس بارے میں بتایا۔ فضل دین نے تفصیل میں جاتے ہوئے کہا۔ رضیہ بیگم نے پوری توجہ سے میری بات سنی، پھر میرے شک کی تائید کرتے ہوئے بولی، تم جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے رضیہ سے کہا کہ وہ جائے اور زینت سے معلوم کرے، لیکن اس نے بتایا کہ زینت سے آج کل اس کی بول چال بند ہے۔ اپنے گھر میں بس ہم دونوں ہی ہیں۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں گھر سے نکلا اور قادر بخش کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو میں نے قدرے تیز آواز میں دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر بعد قادر بخش کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کون ہے؟ انداز رازدارانہ تھا۔ میں نے کہا، یہ میں ہوں قادر، فضل دین، تمہارا پڑوسی۔ ہاں فضل دین، کیا بات ہے؟ قادر بخش نے دروازہ کھولے بغیر استفسار کیا۔ میرے شک میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اصولی طور پر میری دستک کے جواب میں قادر کو دروازہ کھول دینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت وہ اندر ہی سے سوال جواب کر رہا تھا۔ میں نے کہا، قادر بخش یار دروازہ تو کھولو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اندر خاموشی رہی۔ چند لمحوں بعد قادر کی آواز آئی، فضل دین، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل صبح تمہاری دکان سے ہوتا ہوا جاؤں گا، پھر جتنی جی چاہیں باتیں کر لینا، ابھی تو میں سونے چاہ رہا ہوں۔ قادر کا گریز میرے تجسس کو بھڑکا رہا تھا۔ میں نے کہا، یار تم خیریت سے تو ہو نا؟ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہارے گھر میں 2 اجنبی افراد کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے دانستہ ڈھاٹا پوش افراد کے بجائے اجنبی افراد کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ چند لمحوں تک اندر خاموشی رہی، جیسے قادر جواب دینے سے پہلے سوچ رہا ہو۔ پھر اس کی آواز آئی، یار فضل دین، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو۔ جن 2 اجنبی افراد کو تم نے دیکھا ہے وہ میرے مہمان ہیں، خیالی سے آئے ہیں۔ تم میرے بارے میں پریشان نہ ہو،
میں بالکل خیریت سے ہوں، اور ہاں، صبح ہماری ملاقات تمہاری دکان پر ہوگی۔ اس کے بعد گھر کے اندر مجھے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ میں نے بغور سنا، وہ ایک سے زیادہ افراد کے چلنے کی آواز تھی، کم از کم 2 افراد۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے شک میں اضافہ ہوتا گیا۔ یقیناً اس وقت دروازے کے پیچھے قادر بخش کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا، اور اسی کی ہدایت کے مطابق قادر نے میرے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ فضل الدین نے اپنی بات ختم کر کے خاموشی اختیار کی تو میں نے پوچھا، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو ساری صورتحال بتائی، پھر اسی کے مشورے پر میں اس پرسار واقعے کی اطلاع دینے تھانے چلا گیا تھا۔ یعنی تم نے ان ڈھاٹا پوش افراد کو قادر بخش کے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر یقین کر لیا کہ وہ ڈاکو ہی تھے؟ یقین کرنے یا نہ کرنے کا کیا سوال جناب، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اب تو ساری حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ وہ ڈاکو لڑکی سمیت اس کے کپڑے اور زیورات اڑا کر لے جا چکے ہیں۔ فضل الدین، تم نے تھانے آنے کے بجائے کسی اور محلے دار کو اس واقعے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت جو میری سمجھ میں آیا میں نے کر دیا، وہ بے چارگی سے بولا۔ کیا میں نے تھانے میں اس واقعے کی اطلاع پہنچا کے کوئی جرم کیا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر 2-4 مزید سوالات کرنے کے بعد فضل الدین کو فارغ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے باور کرا دیا، فضل الدین، ابھی تو تمہارا کچا بیان ہوا ہے، کل تم کسی وقت تھانے آ کر اپنا بیان ریکارڈ کرا دینا۔ وہ مصلحت آمیز لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور مغویہ کے والد قادر بخش کو کمرے میں بلا لیا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جب موقع کے گواہوں کے بیانات نوٹ کیے جاتے ہیں تو ایک وقت میں صرف ایک ہی فرد سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں نے کوئی نصف درجن افراد سے پوچھ گچھ کی تھی، لیکن سب سے زیادہ اہمیت 3 افراد کے بیانات کی تھی، یعنی فضل الدین، قادر بخش اور مغویہ کی والدہ زینت بی بی۔ میں انہی کا ذکر کروں گا۔ میں اس وقت اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے صفیہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ قادر بخش کی حالت خاصی ابتر ہو رہی تھی، تاہم اپنی بیوی کی بنسبت اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ میں نے کہا، قادر بخش، مجھے اس افسوسناک واقعے سے دلی رنج ہوا ہے۔ میں جلد از جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ وہ دونوں ڈھاٹا پوش کون تھے؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھے، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا۔ دیکھنے اور پہچاننے کا کیا سوال جناب، انہوں نے جس طرح اپنے چہروں کو گہرے ڈھاٹوں میں چھپا رکھا تھا اس سے ان کی شناخت کرنا ناممکن تھا۔ البتہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ان میں سے ایک کا قد غیر معمولی بڑا اور دوسرے کا غیر معمولی چھوٹا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک 7 فٹ کا تھا تو دوسرا 4.5 فٹ کا ہوگا۔ میں نے پوچھا، ان کی دستک کے جواب میں دروازہ تم نے کھولا تھا؟ نہیں جناب، میں اس وقت باتھ روم میں تھا، قادر بخش نے جواب دیا۔ دروازہ میری بیوی زینت نے کھولا تھا۔ وہ زینت کو دھکا دیتے ہوئے گھر کے اندر گھس آئے تھے اور اندر آتے ہی دروازے کو بند کر کے کنڈی چڑھا دی تھی۔ میں جب باتھ روم سے باہر نکلا تو وہ دونوں بندوقوں کے سائے میں صفیہ اور زینت کو کور کیے ہوئے تھے، اسی کمرے میں۔ قادر نے اس کمرے کی در و دیوار پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ پھر انہوں نے مجھ پر بندوق تانتے ہوئے لائن حاضر کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد انہوں نے بندوقوں کے زور پر صفیہ کے تمام قیمتی کپڑے اور زیورات ہم سے حاصل کر لیے۔ انہوں نے خاص طور پر صفیہ کی شادی کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس گھر میں کافی مال ہوگا۔ ہم یہی سمجھتے کہ وہ محض ڈاکو ہیں اور زیورات و نقدی لے کر ہماری جان بخش دیں گے، مگر وہ تو جاتے وقت ہماری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد تو صفیہ مائیوں بیٹھنے والی تھی، ہم لڑکے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ نقدی کتنی لے کر گئے تھے؟ جی 5,000 روپے، قادر نے جواب دیا۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں 5,000 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ یہ جن دنوں کا ذکر ہے، اس وقت سونا 50-55 روپے تولہ مل جاتا تھا اور 4 روپے کا 1 من آٹا آتا تھا۔ میں نے پوچھا، قادر بخش، اتنی بڑی رقم تم نے گھر میں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ میری ایک ہی تو بیٹی ہے ملک صاحب، میں اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ صفیہ ہماری بیٹی بھی تھی اور بیٹا بھی، ہم اپنا شوق ہر چاؤ پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن اب تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی اور آنکھوں سے باقاعدہ آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے چند لمحات کے توقف سے سوال کیا، قادر بخش،
तुम्हारा पड़ोसी फजलुद्दीन जब तुम्हारे दरवाजे पर आया था तो तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था? कैसे खोलता दरवाज़ा? वो बेचारगी से बोला। एक डाकू ने बंदूक की नाल मेरी पीठ पर ठोंक रखी थी, उस लंबू ने। मैं वही कुछ करता रहा जिसके लिए वो हिदायत दे रहा था। गोया फजलुद्दीन का अंदाज़ा दुरुस्त था। मैंने पूछा, कादिर बख्श, तुम्हारा जरिया आमदनी क्या है? मैं लकड़ी के काम का माहिर हूँ, फर्नीचर और दूसरी सजावट की चीज़ें बनाता हूँ। दूसरा कमरा नहायती उम्दा और दीदा ज़ेब किस्म के फर्नीचर से भरा हुआ था। ये मैंने सफ़िया को देने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया था, मगर अब तो सफ़िया ही नहीं रही। वो जालिम ले गए मेरी बच्ची को। उसकी आवाज़ रुंध गई। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, फ़िक्र न करो कादिर बख्श, मैं जल्द अज जल्द तुम्हारी बेटी बाजियाब कर लूँगा। तुम उन दोनों डाकुओं के बारे में छोटी से छोटी बात भी मुझे बताओ, हर वो बात जिससे उनका सुराग लगाया जा सके। मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने आपको बता दिया है जनाब, वो रूहान से लहजे में बोला। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। कादिर बख्श, तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? ये क्या कह रहे हैं जनाब? मेरा मतलब है ये काम किसी दुश्मन का भी तो हो सकता है। मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है जनाब, वो कुछ सोचते हुए बोला। मैंने ना तो किसी से दोस्ती पाल रखी है और ना ही दुश्मनी। काम से वक्त ही नहीं मिलता। आज तक किसी से मेरी तल्ख कलामी भी नहीं हुई। लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी नहीं है तो फिर ये दोनों अफराद कौन हो सकते हैं? उन्हें कैसे मालूम हुआ कि तुमने बेटी की शादी के लिए कीमती जोड़े और जेवरात तैयार करवा रखे थे? यकीनन वो तुम्हारे हालात से वाकिफ होंगे। जनाब, ये बात कोई ढकी छुपी तो है नहीं कि ईद उल फितर के बाद सफ़िया की शादी होने वाली है। कादिर बख्श ने पुरख्याल लहजे में कहा, आजकल तो वैसे भी बहुत चोरियां हो रही हैं। चंद रोज़ कबल नौशेरा रोड पर भी शादी वाले एक घर में डकैती हो चुकी है। इससे पहले गोंदला वाला में भी। कादिर बख्श, मैंने मगविया के बाप की बात काटते हुए कहा, ऐसी वारदातों में डाकू सिर्फ कीमती सामान, जेवरात और नकदी वगैरह लेकर जाते हैं, लड़कियों को अगवा नहीं करते। वो बेबसी से सर हिलाने लगा। फिर मैं क्या कह सकता हूँ जनाब? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया, कादिर बख्श, मैंने सुना है अरशद मलिक नामी एक नौजवान से मगविया की शादी होने वाली थी, जो बागबान पूरा में रहता है और कपड़े की किसी फैक्ट्री में काम करता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, उसने तस्दीकी लहजे में कहा। अरशद मेरी बड़ी साली का लड़का है, यानी सफ़िया का खालाजाद है। मैंने पूछा, मगविया का अरशद से रिश्ता तय हुए कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 6 माह हो गए हैं, कादिर बख्श ने जवाब दिया। गोया ये रिश्ता दोनों घरों की रजामंदी से तय हुआ था। मैंने आम से लहजे में कहा, लेकिन अंदाज सवालिया था। वो मेरी बात की तह तक पहुंच गया। जल्दी से बोला, जी जी बिल्कुल, इस रिश्ते में दोनों तरफ की मर्जी शामिल थी। क्या लड़का और लड़की भी राजी थे इस रिश्ते के लिए? जी हाँ, वो दोनों भी इस रिश्ते से खुश थे। क्या तुमने बाकायदा सफ़िया से उसकी मर्जी मालूम की थी? पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो उलझे हुए लहजे में बोला। मैं ये बातें ख़ास मकसद के तहत कर रहा हूँ, मैंने वजाहत आमेज़ लहजे में कहा। मुमकिन है तुम्हारे जवाबात से मुझे इस केस को समझने में कोई मदद मिल सके। क्या तुम नहीं चाहते कि जल्द अज जल्द तुम्हारी बेटी को बरामद कर लिया जाए? मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा, वो बेताबी से बोला। मेरा सब कुछ तो सफ़िया ही है। आप जैसे भी मुमकिन हो उसे ढूंढ निकालें। और आपके सवाल का जवाब यह है कि सफ़िया की रजामंदी हासिल करने के बाद ही हमने ये रिश्ता तय किया था। मैं गहरी सोच में डूब गया, फिर एक नए जाविये से सवाल किया, ये रिश्ता तय होने से पहले क्या तुम्हारी बेटी के लिए कोई और भी रिश्ता आया था? वो तामुल करते हुए बोला, जनाब, जिस घर में बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही है। जिस घर में जवान लड़की हो वहाँ रिश्ता आना तो मामूली बात है। एक लम्हे को रुक कर उसने सवाल किया, लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? देखो कादिर बख्श, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं इस वारदात को महज डकैती समझने के हक में नहीं हूँ। फिर डकैती के अलावा क्या हो सकता है? मुझे ये डकैती से ज़्यादा एक अगवा की वारदात नजर आ रही है। वो दोनों हाथों से सर को थामते हुए बोला, मेरा तो सर चकरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। मेरी सफ़िया का ऐसा कौन दुश्मन था जिसने उसे अगवा कर लिया? सफ़िया का अरशद से रिश्ता तय होने से पहले सफ़िया के लिए किसका रिश्ता आया था? मैंने पूछा। मेरी सोच घूम फिर कर फिर एक ही नुक्ते पर आ रही थी। कादिर बख्श ने बताया, कोई 1.5 साल पहले साजी का रिश्ता आया था मेरी सफ़िया के लिए, लेकिन हमने उसे साफ मना कर दिया था। ये साजी कौन ज़ात शरीफ है? उसका असल नाम तो सजावल है, लेकिन साजी मशहूर हो गया है।
तुम लोगों के इनकार पर साजी ने क्या रद्द अमल जाहिर किया था? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ जैसे वो कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था, बस हमने कोरा जवाब दिया। और साजी की माँ ठंडी होकर अपने घर बैठ गई। कादिर बख्श, साजी के रिश्ते से इनकार की कोई ख़ास वजह थी? वो तामुल करते हुए बोला, अजीब लफंगा सा लड़का था, आवारा और बदमाश सा। मैं अपनी हीरे जैसी बेटी के लिए लुच्चे लफंगे लड़के का रिश्ता कबूल कैसे कर सकता था? मेरी एक ही तो बेटी है। उसकी आवाज़ भर्रा गई और वो हाथ की पुछ से आंखों पर उतरने वाली नमी को साफ करने लगा। मैंने पूछा, क्या सजावल उर्फ साजी यहीं बख्ते वाला में रहता है? पहले कभी रहता था, अब तो। उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने जल्दी से इस्तफसार किया, हाँ, अब वो कहाँ रहता है? डिस्ट्रिक्ट जेल में। ओह। बेसाख्ता मेरे मुंह से गहरी सांस खारिज हो गई। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, वो किस केस में जेल गया है? दफ़ा 302, कत्ले अमद। मैंने चौंक कर कादिर बख्श को देखा। साजी ने किसका कत्ल कर दिया था? कोई बदनसीब राहगीर, वो नफरत आमेज लहजे में बोला। बुरी सोबत ने यह रंग तो दिखाना ही था। आवारा और ओबाश लोगों से उसका मेल मिलाप था। बाप के इंतकाल के बाद माँ बेटे को खुली छुट्टी मिल गई थी। वो तो अच्छा हुआ मरहूम अब्दुल गनी अपने पीछे 25 एकड़ अराजी छोड़ गया था। उसी की आमदनी पर पल रहे थे ये 4 अफराद, साजी की माँ, नासरा और उसकी 3 लड़कियां। साजी तो गया अब उम्र भर के लिए जेल की दीवारों के पीछे, उसे उम्र कैद हुई है। कादिर बख्श ने खासे मालूमात अफजा इंकशाफात किए थे। मैंने पूछा, साजी को जेल गए कितना अरसा हुआ है? कमोबेश 1 साल, और 1.5 साल पहले उसका रिश्ता आया था। जी हाँ, लगभग इतना ही अरसा हुआ है। मैं जिस जाविये पर सोच रहा था, मुझे उसमें ज़रा तब्दीली करना पड़ी। मेरा ख्याल था कि किसी शख्स ने दीदा दानिस्ता सफ़िया को अगवा किया था और वो शख्स सफ़िया का कोई तलबगार ही हो सकता था। लेकिन कादिर बख्श के बकौल सफ़िया का वाहिद तालिब इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे सांस ले रहा था। मेरे जहन में मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे थे और मेरे सामने बैठा हुआ कादिर बख्श उलझी हुई नज़रों से मुझे देख रहा था। शायद एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया हूँ। मैंने मौके वारदात पर पहुँचते ही लोगों से मालूम कर लिया था कि ढाटा पोश डाकू सफ़िया को अगवा करके किस जानिब गए थे। ताहम उन्होंने समत की निशानदही कर दी थी। मैंने उसी वक्त 3 अफराद पर मुश्तमिल पुलिस एहलकारों की एक पार्टी मस्कूरा समत में रवाना कर दी थी, लेकिन आधे घंटे की तलाश बसियार के बाद वो नाकाम व नामुराद लौट आए थे। वैसे भी डाकुओं को बख्तेवाला से निकले हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। उनका हाथ आना तकरीबन नामुमकिनात में से था। मैं कादिर बख्श से कोई काम की बात नहीं उगलवा सका। वो ढाटा पोश डाकुओं से वाकिफ नहीं था। किसी से उसकी ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि वो उस दुश्मनी को निकालने के लिए उसकी जवान बेटी को अगवा कर लेता। एक मुहिम सा इम्कान सजावल उर्फ साजी के हवाले से पैदा हुआ था, लेकिन उसके पसे ज़ंदान होने के बारे में सुनकर ये इम्कान भी दम तोड़ गया था। उसी वक्त एक औरत ने कमरे के अंदर आकर कादिर बख्श को मुखातिब किया, कादिर, जीनत को होश आ गया है और वो तुम्हें बुला रही है। इस वाक़े के बाद महल्ले की कई औरतें घर में आ गई थीं और बार बार बेहोश होती हुई जीनत को उन्होंने संभाल रखा था। कादिर उठकर जाने लगा तो मैंने कहा, कादिर बख्श, मैंने जीनत का भी बयान लेना है। जी, मैं देख कर आता हूँ उसका क्या हाल है। मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम पर एक नागहानी टूट पड़ी है, लेकिन तुम्हारी बीवी का बयान भी बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है तुम मुझसे भरपूर ताउन करोगे ताकि कानून के तकाजे पूरे हो सकें। जी, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से निकल गया। मैं तनकीदी नज़र से कमरे का जायज़ा लेने लगा। एक लम्हे को मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे इसकी तफसीली तलाशी भी लेनी चाहिए, लेकिन सरे दस मैंने इस ख्याल को पसे पुश डाल दिया, क्योंकि उसी वक्त कादिर बख्श अपनी बीवी के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। जीनत बीबी का रंग हल्दी की मानंद हो रहा था और वो बरसों की बीमार दिखाई देती थी। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 40 के लगभग लगाया। मैंने पहले तो संगीन वाक़े पर गहरी दिली रंज व गम का इजहार किया, फिर कादिर बख्श को देखते हुए कहा, मैं मगविया की माँ से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ। कादिर ने अपनी बीवी की तरफ देखा। वो जल्दी से बोली, कादिर, तुम थानेदार साहब को वो बात क्यों नहीं बताते जो मैं तुमसे बार बार कह चुकी हूँ? कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता? मेरी बच्ची को ढूंढ निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जीनत की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कादिर को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारी बीवी कौन सी बात की तरफ इशारा कर रही है कादिर बख्श? शायद इसका दिमाग काबू में नहीं रहा। बेटी की जुदाई ने इसके जहन पर गहरा असर किया है।
ہاں ہاں، میرے ذہن پر گہرا اثر ہوا ہے، زینت بی بی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ دل پر بھی شدید اثر ہوا ہے، لیکن میرا دماغ ابھی تک قابو میں ہے قادر۔ تم میری بات کا یقین کر لو، وہ مجھے وہی 1.5 گز لگا تھا، بالکل وہی خطرناک آنکھیں تھیں، اور ایک آنکھ پر گہرے زخم کا نشان بھی تھا۔ میں صرف اس کی آنکھیں ہی تو دیکھ پائی تھی۔ زینت کی بات ختم ہوئی تو میں نے براہ راست اسی سے استفسار کیا، بی بی تم مجھے بتاؤ، یہ 1.5 گز کا کیا چکر ہے؟ تھانے دار صاحب، میں تو ایک ایک سے کہتی پھر رہی ہوں، لیکن میری کوئی بات کا یقین ہی نہیں کرتا۔ میں نے قادر کے بھی ترلے ڈالے، پر مجال ہے جو اس نے میری بات پر کان دھرے ہوں۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کر کے اپنی ہی ہانکیں چا رہی تھی۔ میں نے وضاحت طلب نظروں سے قادر بخش کی طرف دیکھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، جناب 1.5 گز سے اس کی مراد ہے سجاول اور ساجی۔ اس کا قد بھی کم و بیش 4.5 فٹ ہی تھا۔ زینت کا خیال ہے کہ ان 2 ڈاکوؤں میں ایک ساجی ہی تھا۔ پھر وہ زینت کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بھلیے لوکے، کوئی عقل کو ہاتھ مارو، تمہاری تو مت ہی ماری گئی ہے۔ میری مت ابھی سلامت ہے، سارے پاگل ہو گئے ہیں، کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا۔ میں کس پاسے جاواں، یہ کون سا نیا سیاپا پڑ گیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سے سینہ کو بھی کرتے ہوئے آہوزاری کرنے لگی۔ اس کے انداز میں جنون کی آمیزش تھی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، بی بی میں تمہاری بات سنوں گا اور پوری تفصیل سے سنوں گا، تم مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے حیرت آمیز نظروں سے میری جانب دیکھا اور پوچھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا تھانے دار صاحب؟ ہاں ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا؟ وہ غیر یقینی انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں آپ بھی میری بات کا یقین کریں گے یا نہیں، لیکن میں سونے رب کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ ان 2 ڈھاٹا پوش ڈاکوؤں میں ایک پکا ساجی تھا، وہی قد کاٹ اور آنکھ پر زخم کا نشان۔ میں نے اس انداز میں گردن ہلائی جیسے اس کی بات کا یقین آ گیا ہو۔ پھر سرسری سے لہجے میں پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ ساجی کسی قتل کیس میں 1 سال پہلے جیل چلا گیا تھا۔ وہ جیل میں گیا تھا یا جہنم میں، اس بات سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ چھوٹے قد کا ڈاکو مجھے بالکل ساجی ہی لگا تھا۔ کیا اس نے ایسا کوئی اشارہ بھی دیا تھا جس سے تمہارے شک کو تقویت ملتی ہو؟ نہیں، اشارہ تو کوئی نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا، میں اس بارے میں تحقیقات کراؤں گا کہ ساجی کون سی جیل میں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا جناب کہ وہ ڈسٹرکٹ جیل میں ہے، قادر بخش نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قادر بخش، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر بیٹھو، میں تنہائی میں زینت بی بی سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ قادر بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں زینت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو زینت بی بی، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو تمہارا خیال یہ ہے کہ پستہ قامت ڈاکو ساجی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ جب صفیہ کے لیے ساجی کا رشتہ آیا تھا تو تم لوگوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ یہ سوال میں قادر بخش سے بھی کر چکا تھا، لیکن میں زینت کا جواب بھی سننا چاہتا تھا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی، ساجی ہماری صفیہ کے قابل نہیں تھا، یہ تو بالکل حور کے پہلو میں لنگور والی بات تھی۔ سجاول ایک بگڑا ہوا آوارہ لڑکا تھا، میں اپنی مثال آپ صفیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیسے دے دیتی؟ میں نے قادر بخش سے کیا ہوا سوال دہرایا، آپ لوگوں کے انکار پر ساجی نے کیا رویہ اختیار کیا تھا؟ اس نے براہ راست ہم سے تو کوئی بات نہیں کی، وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی، لیکن ادھر ادھر کہتا پھرتا تھا کہ رشتے سے انکار کر کے ہم نے اچھا نہیں کیا، اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ یعنی اس نے دھمکی دی تھی؟ واضح دھمکی تو نہیں دی تھی، لیکن اسے دھمکی ہی کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر تقریباً 6 ماہ بعد یعنی آج سے 1 سال قبل وہ قتل کے جرم میں جیل چلا گیا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ ہاں جی، ایسا ہی ہوا تھا، میں نے اس کے جوابات پر خواہ اعتراض کرنے کے بجائے نرم لہجے میں کہا۔ اور آج تم نے اسی ڈھاٹا پوش ساجی کو دیکھا ہے؟ میں نے ساجی کو واضح طور پر نہیں دیکھا، وہ الجھ گئی۔ لیکن تمہارا خیال ہے کہ وہ ساجی ہی ہے؟ میں نے اسے سہارا دیا۔ ہاں جی، بالکل مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ تم نے بتایا ہے کہ ساجی کی آنکھ پر کسی گہرے زخم کا نشان بھی ہے؟ ہاں، اس کے بائیں ہاتھ پر کسی تیز دھار آلے کے زخم کا نشان بھی ہے۔ کیا ساجی صفیہ کو پسند کرتا تھا؟ میں نے اچانک پوچھا۔ وہ چونک اٹھی، پھر کہنے لگی، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ کیا قادر بخش نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ میں نے اس کی لوز گیند پر ایک زبردست شاٹ کھیلا۔ قادر بخش نہ بھی بتائے تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ بات تو پورا محلہ جانتا ہے، ساجی کا گھر بھی تو اسی محلے میں ہے نا۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔
وہ دھیمی آواز میں بولی۔ مجھے پتا ہے اس کمینے نے یہ بات محلے میں خاصی عام کر رکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جھوٹی بات اڑائی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں، وہ لکنت آمیز لہجے میں بولی۔ دلوں کا حال تو سونا رب ہی جانتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ اس نے کوئی بات کہتے کہتے زبان پر روک لی تھی۔ زینت بی بی دلوں کا حال تو بے شک خدا ہی جانتا ہے، لیکن جو حال انسانوں کو معلوم ہو اس کی قانون سے پردہ پوشی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر تم مجھ سے تعاون نہیں کرو گی تو پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ تم مجھ سے بھلائی کی امید نہ رکھنا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگی، پھر بولی، ایسا تو نہ کہیں تھانے دار صاحب، اگر تم جھوٹ بولو گی اور سچ کو چھپانے کی کوشش کرو گی تو مجبوراً میں بھی تمہاری مدد سے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ میں نے رکھائی سے کہا، میں شرمندہ ہوں تھانے دار صاحب، اب میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گی۔ آپ جلد از جلد میری صفیہ کو ڈھونڈ نکالیں۔ اس کا مطلب ہے ساجی تمہاری بیٹی صفیہ کو چاہتا تھا؟ جی، وہ صفیہ کو پسند کرتا تھا، اسی لیے تو اس نے اپنی ماں کے توسط سے اپنا رشتہ بھیجا تھا۔ پسند کرنا اور محبت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ صفیہ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ ہاں جی، وہ ایسی ہی باتیں کرتا تھا۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ اب کسی کی زبان تو نہیں روکی جا سکتی نا؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ دیکھو، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ ہمیں بعض اوقات حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بڑے ناپسندیدہ اور تکلیف دہ سوالات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ آپ شاید ساجی کو شکل سے نہیں جانتے، اس لیے ایسے انداز میں سوچ رہے ہیں۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر میں ساجی کا صورت آشنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر آپ ایسا سوال نہ کرتے۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ شازی ایک پھٹے منہ شکل صورت کا شخص ہے، اس کا اور صفیہ کا کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو چہرے ہی سے چھٹا ہوا بدماش لگتا ہے۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی زینت بی بی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ ڈاکو جس وقت صفیہ کو گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہے تھے، اس وقت صفیہ نے کسی قسم کی مزاحمت کیوں نہیں کی؟ مجھے ایک گواہ ایسا نہیں ملا جس نے صفیہ کی چیخنے چلانے کی آواز سنی ہو۔ یہ ہے نا اچنبے کی بات؟ اس میں حیرت یا اچنبے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ صفیہ نے کسی قسم کی مزاحمت اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ان ظالموں نے صفیہ کو ایک کپڑا سنگھا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اور آپ دونوں میاں بیوی نے بھی کوئی واویلا نہیں مچایا؟ آپ چاہتے تو محلے والے جمع ہو سکتے تھے، شاید ڈاکوؤں کے فرار کو ناکام بنا دیا جاتا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، لیکن آپ نہیں جانتے اس وقت ہم کن سنگین حالات سے گزر رہے تھے۔ زینت بی بی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس ٹھگنے نے میری صفیہ کو گھوڑے پر ڈال کر بندوق اس کی کمر سے لگا دی تھی، اور جاتے ہوئے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے منہ سے ہلکی سی آواز بھی نکالی تو پھر ہمیں صفیہ کی لاش ہی ملے گی۔ ہم اپنے ہاتھوں سے جیتے جی صفیہ کو موت کے منہ میں تو نہیں دھکیل سکتے تھے نا؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر پوچھا، زینت بی بی، ایک لمحے کو ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ پستہ قد ڈاکو ساجی نہیں تھا، ایسی صورت میں تمہارے خیال میں یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ وہ پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی، اب اس کے رویے سے جنون کا عنصر غائب ہو گیا تھا۔ اس نے اس بات پر زور نہیں دیا تھا کہ وہ واقعی ساجی ہی تھا، اور ساجی کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ساجی کے بارے میں اس کا دعویٰ اس کی غلط فہمی پر مبنی تھا۔ ایک شخص عمر قید کی سزا سن کر جیل پہنچ گیا تھا۔ اس واردات میں اس کے ملوث ہونے کے امکانات بہت کم تھے۔ زینت بی بی چونکہ ایک ماں تھی اور اسے ساجی کی یہ دھمکی یاد تھی کہ انہیں کوئی خطرناک نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے گھوم پھر کر اس کا خیال ساجی ہی کی طرف چلا جاتا تھا۔ بہرحال اس مرحلے پر ابھی کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی تھی۔ میں نے زینت بی بی کو کسی گہری سوچ میں غلطہ دیکھا تو کہا، بی بی، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آیا یہ واردات کسی پرانی دشمنی کے نتیجے میں تو نہیں کی گئی؟ میں نے یہ سوال کچھ دیر پہلے قادر سے بھی کیا تھا، جس کا اس نے نفی میں جواب دیا تھا۔ زینت نے بھی اس کے جواب کی تصدیق کی اور بتایا کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد اسے فارغ کر دیا اور قادر کو کمرے کے اندر بلا لیا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا، قادر، میں تمہارے گھر اور خصوصاً اس کمرے کی تفصیلی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اگر کوئی اعتراض ہو تو میں سرچ وارنٹ بھی عدالت سے حاصل کر سکتا ہوں۔ نہیں جناب، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، میرے گھر کی تلاشی کے لیے آپ کو خانہ تلاشی کا وارنٹ حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا۔ ہاں ہاں کہو، میں نے کہا۔ جناب، ڈکیتی ہمارے گھر میں ہوئی ہے۔ وہ بدبخت نامراد ڈاکو میرے جگر کے ٹکڑے کو اغوا کر کے لے گئے، لیکن آپ ان کو تلاش کرنے اور میری بچی کو واپس لانے کے بجائے ہمارے ہی گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میرے اللہ مجھے معاف کرے، میں ناانصافی کو بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، دراصل بات یہ ہے قادر بخش کہ بعض اوقات بہت معمولی سی چیز بہت مشکل اور پیچیدہ کیس کو حل کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ممکن ہے ایسی کوئی اہم چیز ہمیں اس گھر سے بھی مل جائے، اور جہاں تک ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے یا انہیں تلاش کرنے کا تعلق ہے، تو میں نے تمہارے سامنے ہی سلسلے میں ایک پولیس پارٹی روانہ کی تھی جو ناکام واپس لوٹ آئی۔ جانتے ہو کیوں؟ میں نے ایک لمحے کو رک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش نظروں سے مجھے تکتا رہا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اس لیے کہ ہمیں ان ڈاکوؤں کو چھاپنے کے لیے کوئی نقطہ یا سراغ نہیں ملا۔ آپ دونوں میاں بیوی نے بھی میرے سوالوں کے جواب میں کوئی مفید یا کام کی بات نہیں بتائی۔ پولیس والے بھی انسان ہوتے ہیں، کوئی جادوگر تو نہیں۔ ہم آپ لوگوں کے تعاون ہی سے کوئی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں ڈاکوؤں کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملے گا، اس وقت تک ہم نہ تو ان تک پہنچ سکیں گے اور نہ ہی صفیہ کو بازیاب کرا سکیں گے۔ اس لیے آپ جذبات میں آنے کے بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں اور ہمیں بھی مثبت انداز میں کام کرنے دیں۔ میں نے آپ کو اشارہ دیا تو ہے۔ باہر سے زینت بی بی کی آواز آئی۔ میں نے کہا، میں تمہارے فراہم کردہ خطوط پر بھی غور کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ پھر ہم نے زینت بی بی اور قادر بخش کی اجازت سے پورے گھر کی تلاشی لی، لیکن کوئی اہم چیز ہمارے ہاتھ نہ لگ سکی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ان کے گھر سے باہر آ گئے۔ حوالدار نے تھانے والے راستے پر قدم بڑھائے تو میں نے کہا، صوبے خان، ابھی ایک چھوٹا سا کام باقی ہے۔ وہ کیا ملک صاحب؟ صوبے خان کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ زینت بی بی نے پستہ قامت ڈاکو کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے مختصراً اسے بتایا تو وہ کہنے لگا، بالکل جناب، ذرا ساجی کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ ساجی کو چیک کر لیتے ہیں؟ میں چلتے چلتے رک گیا۔ آپ نے اس کا نام ساجی ہی تو بتایا ہے نا؟ سجاول عرف ساجی، حوالدار نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں، یہی نام بتایا ہے۔ ساجی کو چیک کرنے کے لیے پہلے تم جیل جانا چاہو گے یا ڈاکوؤں کے پیچھے؟ وہ کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ساجی کے گھر والوں سے ذرا ملاقات بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ ساجی کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ بھی بختے والا ہی میں 2 گلیاں چھوڑ کر رہتا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر وہاں پر تھا۔ وہ خود تو 1 سال پہلے عمر قید کی سزا پا کر جیل جا چکا تھا۔ دستک کے جواب میں ایک 9-10 سالہ بچی نے دروازہ کھولا۔ اس وقت تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ دستک پر جتنی جلدی دروازہ کھولا گیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس گھر کے مکین ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں بیوہ ناصرہ اپنی 3 بچیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ باہر کون ہے پتر؟ گھر کے اندر سے کسی عورت نے دروازے میں کھڑی لڑکی سے استفسار کیا۔ اماں، باہر 2 سپاہی کھڑے ہیں۔ اس لڑکی نے سر تپا ہمارا جائزہ لیتے ہوئے اپنی اماں کو اطلاع دی۔ 2 کا لفظ اس نے اس لیے استعمال کیا تھا کہ ہم اس وقت صرف 2 ہی تھے، یعنی میں اور حوالدار صوبے خان۔ دیگر سپاہیوں کو میں نے واپس تھانے بھیج دیا تھا۔ ہائے وے میرے ربا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ عورت بیرونی دروازے کی طرف آتے ہوئے بولی۔ انتری نہ ہوئے تھے، انتری نہ ہوئے تھے، لڑکی نے بیزاری سے کہا۔ اماں، میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ آ کے دیکھ لیں۔ پولیس ہمارے دروازے پر کھڑی ہے۔ ہمیں دروازے میں کھڑی لڑکی سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک دبلی پتلی عورت کی جھلک دکھائی دی۔ میں اس کے حلیے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ خاصی تیز و ترار عورت ہوگی، لگائی بجائی کرنے کی ماہر۔ اس نے آتے ہی تیز لہجے میں سوال کیا، کیا بات ہے جی؟ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میرے شوہر کو تو فوت ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تمہارے اکلوتے بیٹے سجاول عرف ساجی سے ملنے آیا ہوں۔ بیوی، مجھے اس علاقے میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے۔ کیا تم ناصرہ ہی ہو؟ ہاں جی، میں ناصرہ ہی ہوں، مرحوم عبدالغنی کی بیوہ۔ آپ نئے آئے ہو، اس لیے آپ کو ساجی کے بارے میں شاید پتہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے پتر کا بڑا دکھ ہے۔ اولاد چاہے کیسی بھی ہو، وہ اپنی ماں کے لیے چاند کی مانند ہی ہوتی ہے۔ میں نے ناصرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بیٹا 1 سال پہلے قتل شتل کے جرم میں جیل چلا گیا تھا۔ بس جی، اس کی قسمت ہی خراب تھی۔ وہ اپنے ہونہار سپوت کے جرم کو بدقسمتی سے تعبیر کر رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا کہ آج کل وہ جیل سے باہر آیا ہوا ہے۔ کیا وہ تم سے ملنے آیا تھا؟ آپ کو یہ بات یقیناً اس پھاپا کٹنی نے بتائی ہوگی، وہ زہر خوند لہجے میں بولی۔ میں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ میں زینت کی بات کر رہی ہوں، وہ لفظ زینت کو چبا کر بولی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کچھ دیر پہلے بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ جو ڈاکو اس کی صفیہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں ان میں ایک میرا ساجی بھی تھا۔ وہی ہے میری اور میرے بیٹے کی دشمن۔ اس کی بیٹی ہی اس قابل ہے کہ ڈاکو لٹیرے اٹھا کر لے جاتے۔ اچھا ہوا ہم صاف بچ گئے، ورنہ پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنساتی وہ ہمیں۔ وہ دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ اس کے اندر سے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زینت اور صفیہ کے لیے اپنے دل میں بہت انات رکھتی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس کے شہزادے کے رشتے کو مسترد کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساجی جیل سے باہر نہیں آیا؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ منہ بگاڑ کر عجیب سے لہجے میں بولی۔ سزائے تاحیات کا قیدی کس طرح جیل سے باہر آ سکتا ہے؟ زینت کو تو میرے بیٹے سے خدا واسطے کا بیر ہے، کسی حال میں اس کا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، بھلا کوئی شخص جیل میں سے آ کر ایک لڑکی کو اغوا کس طرح کر سکتا ہے؟ بس یہ بات میرے علم میں آئی تو میں اس کی تصدیق کے لیے آپ کے دروازے تک چلا آیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ تو خاصے سمجھدار تھانے دار دکھائی دیتے ہیں، وہ قدرے اپنائیت آمیز لہجے میں بولی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہم ابھی تک اس کے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اوہ، میں بھی کتنی شدائی ہوں، آپ کو اندر آنے کو بھی نہیں کہا۔ آپ اندر آ جائیں، بیٹھک میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ہم اس کی پیشکش پر اس کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ اپنی خوش اخلاقی کا سکہ ہمارے دلوں پر بٹھانا چاہتی تھی۔ اس نے ہماری خاطر تواضع کے لیے بہت زور مارا، لیکن میں نے دو ٹوک انداز میں منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، میرا ساجی تو بہت بیبا پتر تھا۔ زینت کی لڑکی نے پہلے اپنی اداؤں سے اپنا دیوانہ بنایا، جب ہم اس کا رشتہ لے کر گئے تو صاف انکار کر دیا۔ ساجی نے اس انکار کا بہت گہرا اثر لیا اور برے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ پھر ایک روز اس بری صحبت نے اسے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اب دیکھ لیں کیسی کیسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ لو بتاؤ بھلا، اگر ساجی کسی طرح جیل سے باہر آتا تو وہ سیدھا اپنی ماں کے کلیجے سے لگنے آتا یا اس منہ کالی کی حور پری کو اغوا کر کے لے جاتا؟ ان لوگوں کو تو کسی طرح بھی چین نہیں ہے۔ ساجی باہر تھا تو اس کے دل و جگر پر اذیت ناک تیر برساتے رہے، اب وہ جیل میں ہے تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کسی طرح اس کی جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ خدا خود ان سے پوچھے گا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک ناصرہ کے گھر میں بیٹھے، لیکن اس پوچھ تاچھ میں ایک بھی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جس سے ان ڈاکوؤں کو تلاش کرنے میں مدد مل سکتی۔ زینت بی بی نے ساجی اور پستہ قامت ڈاکو کے بارے میں اپنے جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ بعید قیاس نظر آتے تھے، اس لیے میں نے انہیں ذہن سے جھٹک دیا اور حوالدار صوبے خان کے ساتھ تھانے واپس آ گیا۔ جب میں اپنے کوارٹر میں بستر پر آ کر لیٹا تو مجھے یاد آیا، یعنی پوری شدت سے احساس ہوا کہ مجھے تو آج دن بھر بخار رہا تھا۔ فرائض کی بجا آوری میں میں اپنی بیماری کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ اب رگ پٹھوں کو آرام دہ بستر کی آغوش میں پہنچتے ہی ایک ایک تکلیف یاد آنے لگی۔ وہ رات میں نے بڑی تکلیف میں گزاری۔ اگلے روز روزہ بھی رکھ لیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ پورا دن بہت مصروفیت میں گزرنے والا تھا، لیکن بہرحال روزہ چھوڑنے کی میری عادت نہیں۔ الحمدللہ اس معاملے میں مجھ پر اللہ کا بڑا کرم تھا۔ روزے ہی کی فضیلت اور رحمت تھی کہ وہ دن میں نے خاصا چاق و چوبند گزارا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی گزشتہ رات والی واردات کی تفصیلی رپورٹ تیار کی اور اسے اے ایس پی علاقے کو بھیج دیا۔ اگلے روز میں نے فوری طور پر بابا مراد بخش کو تھانے بلا لیا۔ مراد بابا کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ساٹھا پاٹھا کی ایک زندہ مثال تھا۔ وہ اس عمر میں بھی اینک لگائے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بآسانی کر سکتا تھا۔ پولیس کے محکمے میں بابا مراد بخش کی حیثیت ایک ماہر کھوجی کی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ڈاکوؤں کا کھرا ابھی تک ضائع نہیں ہوگا۔ میں نے پوری بات مراد کو بتائی تو وہ کہنے لگا، ملک صاحب کوشش کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہو جائے گی۔ میں کھوجی کے ساتھ دوبارہ محلے بختے والا پہنچ گیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ میں اور مراد بابا گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ کانسٹیبل کے پاس سائیکلیں تھیں۔
उस ज़माने में तांगे, रेड़े, घोड़े और साइकिल वगैरह पर ही सवारी की जाती थी। जीप और मोबाइल गाड़ियों जैसी सहूलतें पुलिस को मैसर नहीं थीं। हम कादिर बख्श के घर के पिछवाड़े पहुंच गए। वहां एक छोटा सा मैदान था। थोड़ी देर बाद कादिर बख्श भी वहां पहुंच गया। उसने आते ही पूछा, मलिक साहब, मेरी बच्ची का कोई सुराग मिला? मैं तुम्हारी बेटी की तलाश ही में सरगर्दा हूं। दुआ करो मुझे कामयाबी मिल जाए। आमीन, उसने आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए कहा। इतनी देर में मुराद ने अपना काम शुरू कर दिया था। वो काफ़ी देर तक ज़मीन का बगौर मुआयना करता रहा। फिर अज़बात में सर हिलाते हुए बोला, मलिक साहब, डाकुओं के घोड़े का खुरा भी पूरी तरह मिटा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम उनका सुराग लगाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। उसने फिर कादिर बख्श की तरफ देखते हुए सवाल किया, गुज़िश्ता रात के बाद यहाँ किसी और ने घोड़े वगैरह तो नहीं बांधे थे? कादिर बख्श ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं जनाब, यहाँ तो कभी किसी ने घोड़े बांधे ही नहीं, और रात के बाद से तो ख़ास तौर पर इस तरफ कोई चौपाया आया ही नहीं। फिर जो निशानात मेरी तजुर्बाकार निगाहें देख रही हैं वो यकीनन उन्हीं डाकुओं के घोड़ों के समों के हैं। मुराद ने बामायने अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैंने कहा, बस तो बाबा, फिर तुम अपना काम शुरू कर दो। सरकार, मैं तो काफ़ी देर पहले अपना काम शुरू कर चुका हूँ। बाबा मुराद उस वक्त अपने घोड़े से नीचे उतर चुका था। मैं घोड़े पर ही सवार था और मुराद वाले घोड़े की लगाम भी मैंने ही थाम रखी थी। उस वक्त सुबह के 10 बज चुके थे। आसमान पर अगरचे बादल मौजूद थे, लेकिन चारों जानिब चमकीली धूप फैली हुई थी। बाबा मुराद माहिराना नज़र से ज़मीन का मुआयना करते हुए महल्ला बख्ते वाला से बाहर निकल आया। दोनों साइकिल बरदार कांस्टेबल हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। हम चारों का मुख्तसर सा काफिला शेखुपुरा मोड़ तक पहुंच गया। यहाँ आकर बाबा मुराद ने वाज़े तौर पर ऐलान किया, मलिक साहिब, खुरा बहुत साफ मिल रहा है। घोड़ों के कदमों के निशानात सड़क के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सड़क की जानिब इशारा करते हुए कहा, यानी निशानात का रुख लाहौर की जानिब है? फिलहाल तो ऐसा ही नजर आ रहा है, वो बगौर सड़क का मुआयना करते हुए बोला। हम बाबा मुराद की रहनुमाई में तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय कर चुके तो वो अचानक एक जगह रुक गया। उसने ज़मीन को देखते हुए मुझे मुखातिब किया, अब हमें यहाँ से अपना रुख तब्दील करना होगा। क्या मतलब है मुराद बाबा? मलिक साहब, यहाँ से आपके डाकुओं ने अपना रूट तब्दील किया है। बाबा मुराद ने कहा, इसलिए हमें भी अपने खोज की समत बदलना होगी। जिस मकाम पर मुराद बाबा खड़ा था वहां से मेन रोड से एक जैली कच्ची सड़क निकलती थी जो कच्चा अहमदाबाद रोड कहलाती थी। मैंने मज़कूरा सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो डाकू यहाँ से उस सड़क पर मुड़ गए थे? जी, मुझे यकीन है कि वो उसी सड़क पर मुड़े थे। वो बड़े वसूख से बोला। घोड़ों का खुरा बड़ी वाज़े रहनुमाई कर रहा है। मैंने कहा, बस तो फिर देर किस बात की है? तुम आगे आगे और हम तुम्हारे पीछे पीछे। वहाँ से एक मरतबा फिर बाबा मुराद ने ज़मीन का जायज़ा लेना शुरू कर दिया और हम उसकी तकलीद करते हुए रेलवे फाटक तक जा पहुँचे। फिर रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद हम कनिया नाल बाग में दाखिल हो गए। वो खासा गुंजान बाग था। आम के पेड़ फल से लदे हुए थे। बाग के दरमियान से गुजरते हुए हम जैसे ही बाहर निकले, अचानक धूप गायब हो गई। आसमान पर बादल पहले से मौजूद थे, लेकिन अब जो आसमान की तरफ देखा तो उसका मूड खासा ख़राब नज़र आने लगा। यूं महसूस होता था जैसे अब तब में बारिश शुरू हो जाएगी। बाबा मुराद ने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, मलिक साहिब, अगर बारिश हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। डाकुओं के घोड़ों का खुरा मिट जाएगा और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ, कहते तो तुम ठीक ही हो। मुझे भी तशवीश होने लगी। बाबा मुराद ने कहा, चलें, जहाँ तक मुमकिन है सुराख लगाने की कोशिश करते हैं। ये सीधा रास्ता नहर की तरफ जाता है। रास्ता तो सीधा ही है, लेकिन अगर खुरा मिट गया तो? मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। उसी वक्त बूंदाबांदी शुरू हो गई। बाबा मुराद ने कहा, लो जी, हो गया काम। एक अच्छी बात यह हुई कि बूंदाबांदी हल्की ही रही। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि खुरा और ज़्यादा वाज़े हो गया। इस तरह हमारा फासला ज़्यादा तेज़ी से तय होने लगा। लेकिन इस माविन और साजगार फ़ज़ा ने ज़्यादा देर हमारा साथ ना दिया और अचानक तेज़ बारिश होने लगी। वहाँ आसपास पनाह की कोई जाय भी नहीं थी। अगर हम नहर का पुल पार कर लेते तो आगे मौजा पीली वाला में हम बारिश से बचने का इंतज़ाम कर सकते थे। नहरा पर चनाब के पुल तक पहुँचते पहुँचते हम बारिश में शराबोर हो चुके थे। मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास था कि पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत खासी ख़राब चली आ रही थी और गुज़िश्ता दिन तो मुझे अच्छा खासा बुखार भी रहा था। लेकिन उस वक्त ऐसे हालात का सामना था कि कुछ भी नहीं किया जा सकता था सिवाय अपने घोड़े और साइकिलें दौड़ाते हुए हम पीली वाला पहुंच जाते।
انگریز بہادر کے دور کا تعمیر شدہ خوبصورت پل پار کر کے جیسے ہی ہم پیلی والا کی جانب بڑھے، ہمیں نہر کے کنارے چند افراد نظر آئے۔ وہ ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ موسم میں برسات کی ایک شاندار بارش میں بھیگنا تو حیرت کی بات نہیں تھی، لیکن وہ جس انداز میں جمع تھے اس نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی ساری صورتحال ہم پر واضح ہو گئی۔ نہر کے کنارے جھاڑیوں میں کسی شخص کی لاش پڑی تھی۔ ہمیں نزدیک آتا دیکھ کر وہ دیہاتی ایک طرف ہٹ گئے۔ اس دوران میں بارش بھی دوبارہ بوندا باندی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے، سوائے بابا مراد کے۔ اس نے تہبند کے اوپر کلیوں والا کرتا پہن رکھا تھا۔ مذکورہ لاش کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ لاش ایک غیر معمولی دراز قامت شخص کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ مجھے گزشتہ رات کی باتیں یاد آنے لگیں، جب قادر بخش نے بتایا تھا کہ دونوں ڈاکوؤں میں ایک بہت لمبا تھا، کم و بیش اس کا قد 7 فٹ تھا۔ یہ لاش مذکورہ ڈاکو پر فٹ بیٹھتی تھی، کیونکہ اس وقت بھی اس کے چہرے پر ڈھاٹا موجود تھا۔ وہ لاش ایک گڑھے کے کنارے جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ وہاں اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور زمین خاصی گیلی ہو رہی تھی۔ لاش کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی ہے۔ اگر یہ ان دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ہم بالکل درست کھرا نکالتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ گویا پستہ قامت ڈاکو نے اپنے دراز قد ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور خود صفیہ کو لے کر رفو چکر ہو گیا تھا۔ لیکن دراز قد ڈاکو کا گھوڑا کہاں گیا؟ میرا ذہن اس وقت مختلف خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اس وقت تک بارش رک چکی تھی اور میرا خیال تھا کہ اس لاش کی دریافت کی خبر بھی پیلی والا پہنچ چکی تھی، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود تمام افراد سے فرداً اس دراز شخص قد کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی، لیکن کسی نے بھی اسے پہچاننے کی حامی نہیں بھری۔ وہ سب کے لیے اجنبی تھا اور اس سے پہلے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ موقع کی کارروائی مکمل کرنے میں مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ غنیمت یہ ہوئی کہ بارش اس دوران میں تھمی رہی۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد پیلی والا سے ایک ریڑھا منگوایا اور مذکورہ شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع ہسپتال بھیج دیا۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ ہی گئے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ بابا مراد نے پوچھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے جناب، واپس چلنا ہے یا آگے چلیں گے؟ آگے کہاں؟ پیلی والا سے آگے ہندو چک ہے، وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور اس کے آگے امن آباد۔ لیکن کھرا واقعی مٹ چکا ہے، بابا مراد نے کہا۔ اب تو پوچھ پاچھ کر ہی گزارا چلایا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا، جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ پیلی والا کے اندر جا کر بھی معلوم کر ہی لیں، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی سوراخ مل جائے۔ چلیں ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ پیلی والا بہت چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہم مختلف لوگوں سے کافی دیر تک پوچھ گچھ کرتے رہے، دونوں ڈاکوؤں کا حوالہ دے کر اور دوسرے انداز سے بھی، لیکن کوشش کے باوجود بھی ہمیں کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ ہم گاؤں سے باہر نکلے تو میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں رک گیا اور سوالیہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا بات ہے، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، پتہ نہیں یہ بات آپ کے کام کی ہے بھی یا نہیں، اس کا فیصلہ ہم خود کر لیں گے۔ تم جو کہنا چاہتے ہو کہو، وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا۔ میں آج صبح کوٹلی گنڈیاں والی سے آ رہا تھا تو میں نے نہر کے کنارے ایک تنہا گھوڑے کو دیکھا تھا۔ اچھا، میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے اور تنہا گھوڑے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ جناب، میرا نام فضل کریم ہے، میں پیلی والا ہی کا رہنے والا ہوں۔ ادھر کوٹلی گنڈیا والا میں میری بہن رہتی ہے۔ میں ایک روز پہلے اسی کے پاس گیا ہوا تھا۔ واپسی پر مجھے وہ گھوڑا نظر آیا تھا۔ تنہا گھوڑے سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ سوار نہیں تھا۔ وہ گھوڑا کسی ایک جگہ رکا ہوا تھا یا چل رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جناب، وہ آہستہ قدموں سے چل رہا تھا۔ تو اس کا رخ کس جانب تھا؟ وہ کوٹلی گنڈیا والی کی طرف جا رہا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر پوچھا، تم نے اس گھوڑے کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ اور کوئی غیر معمولی بات جانتے ہو؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے فارغ کر دیا۔ بابا مراد نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ کا اس گھوڑے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ وہ گھوڑا اسی لمبو ڈاکو کا ہو سکتا ہے جس کی لاش تھوڑی دیر پہلے ہم ضلع ہسپتال بھجوا چکے ہیں۔ جی، میرا بھی یہی خیال ہے، بابا مراد بولا۔
یہاں سے نہر کے کنارے کنارے یا تو ہم کوٹلی گنڈیاں والے کی طرف جا سکتے ہیں یا پھر دوسری سمت خیالی کی جانب۔ اگر وہ گھوڑا واقعی اس مقتول ڈاکو کا ہے تو اس نے کوٹلی گنڈیاں والی کا رخ کیوں کیا؟ یہ بات قابل غور ہے۔ اپنی بات ختم کر کے بابا مراد میری جانب دیکھنے لگا۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں سمجھ رہا ہوں تم کس زاویے سے سوچ رہے ہو۔ اگرچہ تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن میں مکمل طور پر تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ اگر گھوڑے نے کوٹلی گنڈیا والی کا رخ کیا ہے تو اس کا تعلق اسی گاؤں سے ہو سکتا ہے؟ منطقی طور پر بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ہاں، بظاہر یہی ظاہر ہوتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن اس بات کے بھی قوی امکانات ہیں کہ جانور کا منہ جس طرف اٹھا وہ اسی طرف چل دیا۔ لیکن وہ خیالی کی طرف بھی تو جا سکتا تھا۔ بابا مراد اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ اس نے کوٹلی گنڈیا والا ہی کا رخ کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دراز قد ڈاکو کی لاش جس مقام پر پائی گئی ہے وہ نہر کے پل سے اس جانب واقع ہے جس طرف سے نہر آ رہی ہے، یعنی نہر کی بالائی جانب، اور اسی سمت میں موزہ کوٹلی گنڈیاں والی ہے۔ نہر کا بہاؤ کوٹلی گنڈیا والی سے خیالی کی جانب ہے، اور اس طرف جانے کے لیے گھوڑے کو پہلے سڑک عبور کرنا پڑتی، یعنی پل کی دوسری طرف جانا پڑتا۔ میں آپ کے دلائل کو رد نہیں کروں گا، مراد بابا نے کہا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے ہمیں کوٹلی گنڈیا والی کا بھی ایک چکر لگا لینا چاہیے۔ چلو تم کہتے ہو تو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے گھوڑوں کو چلاتے ہوئے کوٹلی گنڈیا والا کی طرف بڑھنے لگے۔ نہر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم اپنے مطلوبہ گاؤں پہنچ گئے۔ پیلی والا کے نزدیک پائی جانے والی دراز قد ڈاکو کی لاش کی خبر ابھی تک کوٹلی گنڈیا والی تک نہیں پہنچی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہمیں مذکورہ گھوڑے کا سراغ مل گیا۔ پوچھ گچھ پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ گھوڑا اس وقت سرور علی کی بھینسوں کے ساتھ اس کے باڑے میں بندھا ہوا ہے۔ سرور علی ایک عام سا دیہاتی تھا، کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کرتا تھا۔ ہم سیدھے اس کے پاس پہنچ گئے۔ سرور علی کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے گھوڑے کو لاوارث سمجھ کر اپنے باڑے میں باندھ دیا تھا۔ جناب، میں نے یہ گھوڑا کہیں سے چوری نہیں کیا، وہ خاصا سہما ہوا تھا، بس نہر کے کنارے مل گیا اور میں اسے ساتھ لے آیا۔ آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ جس کا گھوڑا ہو وہ آ کر لے جائے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمیں معلوم ہو چکا ہے تم نے جو اعلان کر رکھا ہے، اسی لیے تو ہم سیدھے تم تک پہنچے ہیں۔ جناب، اگر یہ گھوڑا آپ کا ہے تو آپ لے جائیں، وہ ڈرے سہمے انداز میں بولا۔ میں نے اس کا اچار تو نہیں ڈالنا، یہ گھوڑا ہمارا تو نہیں ہے، لیکن ہم اسے ساتھ ضرور لے جائیں گے۔ جی، جیسے آپ کی مرضی جناب، میں قانون سے متھا تو نہیں لگا سکتا۔ وہ خاصا سیدھا سادہ شخص دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سوچا اس سے کچھ معلوم کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، سرور علی، تم مجھے خاصے سمجھدار اور ایماندار دکھائی دیتے ہو، میں جو کچھ پوچھوں گا اس کا سچ سچ جواب دینا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، جناب اگر میں جھوٹ بولوں تو اسی وقت زمین میں دھنس جاؤں۔ آپ پوچھیں جی، میں آپ کو ایک ایک بات سچ سچ بتاؤں گا۔ تم اس گاؤں میں کب سے رہ رہے ہو؟ یہیں کا جم پل ہوں، یہاں کے تمام لوگوں سے واقف بھی ہوگے، ایک ایک بچے سے واقف ہوں مائی باپ۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، سرور علی، ذرا سوچ کر بتاؤ، اس گاؤں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جو قد میں پورا پہاڑ نظر آتا ہو، یعنی پورا 7 فٹ کا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، سرکار، فٹوں کا حساب تو میں نہیں لگا سکتا، لیکن اس گاؤں کے سب سے اونچے لمبے آدمی کو ضرور جانتا ہوں۔ ملک سردار علی یہاں کے سب سے دراز قد آدمی ہیں جناب۔ کیا وہ اس وقت گاؤں میں موجود ہیں؟ جی ہاں، ہونا تو چاہیے، وہ پروسوخ لہجے میں بولا۔ وہ سامنے ان کا ڈیرا ہے۔ ہم سرور علی کی رہنمائی میں ملک سردار کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ملک سردار وہاں کا ایک آسودہ حال زمیندار تھا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملا۔ اس سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک معقول آدمی تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، یہی کوئی 2 انچ اوپر ہوگا۔ اس نے بڑے مہذب انداز میں ہماری آمد کی غرض و غائیت دریافت کی۔ ہم نے اسے مختصر تمام حالات بتا دیے۔ اس نے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا، اس گاؤں میں تو پچھلے 30 سال سے ایسا کوئی شخص نہیں پایا گیا جیسا حلیہ آپ نے بتایا ہے۔ میں نے پوچھا، اور اس پستہ قامت ڈاکو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنے چھوٹے قد کا کوئی آدمی بھی میں نے آج تک یہاں نہیں دیکھا۔ ملک سردار نے بتایا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں کا ہر آدمی دوسرے کو اچھی طرح جانتا ہے۔
آپ نے جن 2 ڈاکوؤں کی قد بت اور حلیے کا ذکر کیا ہے، ویسے آدمیوں کا اس گاؤں سے کوئی بھی تعلق نہیں رہا۔ میں نے پوچھا، دراز قد ڈاکو کی لاش تو میں نے ضلع ہسپتال پہنچا دی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنے پستہ قامت ساتھی کی گولی سے ہلاک ہوا ہے۔ اب مجھے اسی ڈاکو کی تلاش ہے۔ آپ چاہیں تو اس گاؤں کے گھر گھر کی تلاشی لے لیں، ملک سردار نے تعاون آمیز لہجے میں کہا۔ اگر یہاں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو مجھے ضرور خبر ہو جاتی۔ پھر آپ تو بتا رہے ہیں وہ ڈاکو بختے والا سے ایک نوجوان لڑکی کو بھی اغوا کر کے لائے ہیں۔ یہ اغوا اور ڈکیتی کی واردات ہے، میں نے کہا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا مطلوبہ ڈاکو کسی نوجوان لڑکی کو اغوا کر کے ہمارے گاؤں تک نہیں پہنچا، پھر بھی میں آپ کی تسلی کے لیے معلومات کروا لیتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ملازم صورت شخص کو آواز دی، او فیکے، ذرا نس کے جاؤ اور چاچا برکت کو بلا لا۔ فیکے کے جانے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا، ملک صاحب یہ اپنا چاچا برکت ہے نا، اسے آپ گاؤں کی تائی اماں سمجھ لیں۔ ایک ایک گھر اور ایک ایک فرد کی خبر رکھتا ہے، بڑا چلتا پرزا ہے جناب۔ اپنے گاؤں کی کیا بلکہ اسے تو آس پاس کے گاؤں کی بھی تازہ ترین خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ پھر تو یہ بندہ بہت کام کا ہے سردار صاحب۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ فیکا چاچا برکت کو لے کر آ گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی برکت چونکا، لیکن گھبرایا بالکل نہیں۔ وہ سیدھا ملک سردار کے پاس پہنچا اور کہا، جی ملک صاحب، آپ نے مجھے یاد کیا ہے۔ برکت ایک صحت مند اور ادھڑ عمر شخص تھا۔ ملک سردار علی نے اسے مختصراً بتایا کہ ہم کس سلسلے میں وہاں گئے تھے۔ وہ پوری توجہ سے ملک سردار کی بات سنتا رہا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہمارے گاؤں میں ایسا کوئی گھڑ سوار ڈاکو نہیں پہنچا جس کے ساتھ کوئی نوجوان لڑکی بھی ہو۔ ویسے میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ اب مجھ سے مخاطب تھا، آپ جب پیلی والا کے پاس موقع کی کارروائی میں مصروف تھے تو میں بھی اس وقت وہیں تھا۔ آپ اطمینان رکھیں تھانے دار صاحب، ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی ڈاکوؤں سے کوئی تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں جانتا ہے۔ میں نے بھی اس ڈاکو کی لاش جھاڑیوں میں پڑی دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے وہ قطعی اجنبی تھا۔ البتہ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی کہ سرور علی کو جو لاوارث گھوڑا ملا تھا وہ گھوڑا اسی ڈاکو کا تھا جس کی لاش آپ نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی تھی۔ میں نے کہا، چاچا برکت، مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ حکم کرو سرکار، ہم نے تو ہمیشہ تعاون کیا ہے، برکت کے بجائے ملک سردار علی نے کہا۔ پھر آپ تو ہماری ہی برادری کے ہیں، آپ سے تعاون کر کے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ بہت شکریہ جناب کا، میں نے ملک سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خوش دلی سے بولا، ملک صاحب آپ حکم کریں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہاں، یہ شکریہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ وہ پستہ قامت ڈاکو یہیں کہیں آس پاس کے کسی گاؤں میں پناہ لے گا، بس اسی پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ملک سردار نے ایک گہرا ہنکارا بھرا، پھر پوچھا، اس کے حلیے کے بارے میں کچھ بتائیں گے جناب؟ میں نے پہلے صفیہ کا حلیہ بتایا جو مجھے مغویہ کے باپ قادر بخش سے تفصیلاً معلوم ہو چکا تھا۔ پھر پستہ قامت ڈاکو کے بارے میں صرف اتنا ہی بتا سکا کہ اس کی بائیں آنکھ پر کسی گہرے زخم کا نشان ہے۔ یہ بات مجھے زینت بی بی کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ بعد از قادر بخش نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد سردار علی نے چاچا برکت کی طرف دیکھا اور سوالیہ لہجے میں دریافت کیا، چاچا سمجھ گئے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ آپ فکر نہ کریں، میں انہیں ہر گاڑی گاؤں میں ڈھونڈنے کے انتظامات تو کروں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعاون بھی شامل حال رہا تو مجھے امید ہے بہت جلد کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ، ملک سردار نے یقین سے کہا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ او ملک صاحب، کچھ دیر تو اور بیٹھیں، ملک سردار بھی اٹھتے ہوئے بولا۔ ابھی تو آپ کی خاطر تواضع بھی کرنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ملک جی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے میں روزے سے ہوں، خاطر تواضع ادھار رہی۔ اوہ اچھا، وہ جلدی سے بولا، چلیں پھر روزہ کھول کر چلے جائیں۔ نہیں، ابھی تھانے میں بہت زیادہ مصروفیت ہے، میں نے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ملک سردار نے ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہم رک نہیں سکتے تھے، اس لیے اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ البتہ اس نے اصرار کر کے 64 آموں کا ایک تھیلا ہمیں تھما دیا۔ میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ لیتے جائیں ملک صاحب، آپ پہلی بار آئے ہیں، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، آپ کو خالی ہاتھ رخصت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔
میں نے اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے مذکورہ آموں کا وہ تھیلا اپنے گھوڑے پر بار کر لیا۔ پھر ہم واپس تھانے آ گئے۔ جب ہم تھانے پہنچے اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اب تک کی کارگزاری کی رپورٹ تیار کرنے لگا۔ دوسری صبح میں خود ایس پی صاحب سے جا کر ملا اور اس سلسلے میں ان سے خصوصی تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا۔ اسی روز میں نے سادہ لباس پولیس اہلکاروں کی مختلف ٹولیاں ترتیب دیں۔ ہر ٹولی میں 3 اہلکار شامل تھے۔ آپ اسے ایک مختصر پولیس پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے انہیں تمام تفصیلات اچھی طرح سمجھانے کے بعد خیالی ہندو چک امن آباد والی اور آس پاس کے دیگر گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ میں نے انہیں سارا طریقہ کار ذہن نشین کروا دیا تھا۔ انہیں پستہ قامت ڈاکو اور صفیہ کا کھوج لگانا تھا، نہایت ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں دفتری کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز دراز قد ڈاکو کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک سنسنی خیز خبر بھی آئی تھی۔ مذکورہ ڈاکو کی شناخت ہو گئی تھی۔ اس کا نام اللہ رکھا عرف رکھو بدماش تھا۔ وہ کھوکر کا رہنے والا تھا اور گزشتہ 4 سال سے جیل میں تھا۔ وہ متعدد جرائم کی سزا کاٹ رہا تھا۔ سب سے اہم انکشاف یہ ہوا تھا کہ چند روز قبل وہ جیل سے فرار ہوا تھا۔